बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, सानह मच पर तमाम पाकिस्तानियों के दिल अफसुर्दा हैं। अभी भी अगर हम देखें तो आज छठा रोज़ है धरने का। कोयटा में धरना दिया जा रहा है उनकी मैयतें सामने रख कर, और इसके बाद आज कल कराची में हमने देखा था और आज लाहौर में और KPK के भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये एहतजाज और धरने शुरू हो गए हैं। आज वज़ीर आज़म साहब ने एक बयान दिया जिस पर ऑब्वियसली उनको क्रिटिसिज्म का निशाना भी बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म का बयान जो कि आपने प्रोग्राम के आगाज़ में सुना भी, एक तो उन्होंने कहा, ये अपील की हज़ारा बिरादरी से और ये कहा कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये यकीन दिलाता हूँ, लेकिन आप पहले अपने प्यारों की तदफीन कर दें जिनकी मैयतें वहां रखकर एहतजाज किया जा रहा है। आप अगर आज तदफीन करते हैं तो मैं आज आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन पहले उनकी तदफीन जो है वो हो जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि किसी भी मुल्क में किसी भी वज़ीर आज़म को दुनिया में कहीं भी इस तरीके से ब्लैकमेल नहीं किया जाता कि पहले वज़ीर आज़म आए तो फिर हम तदफीन करेंगे। इस पर कुछ तनकीद भी हो रही है और साथ ही साथ ये भी हुकूमत की तरफ से बार बार बताया जा रहा है कि जितने भी उनकी तरफ से मुतालबात थे वो तमाम तस्लीम कर लिए गए हैं। इस तमाम मुतालबात जो हैं तस्लीम होने के बावजूद क्या वजह है कि शुहदा की लाशों पर सियासत हो रही है, ये सवाल है जो हुकूमत की लोग उठा रहे हैं। हुकूमती वज़रा जो कि वहाँ पर गए भी मुज़ाकरात के लिए, और जितने भी हुकूमती तर्जुमान हैं वो ये बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ अपोजिशन को इस चीज़ का मूरद इल्ज़ाम जो है वो ठहराया जा रहा है कि अपोजिशन की तरफ से सियासत की जा रही है, हालांकि हुकूमत तो तमाम डिमांड्स तस्लीम कर चुकी है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। एक और जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है जो कि चेयरमैन हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी अब्दुल खालिक हज़ारा साहब की तरफ से आया है, अभी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे तो उन्हीं से प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे। वो ये कहते हैं कि जो उनके लवाहकीन थे वो तो मान चुके थे कि तदफीन हो जानी चाहिए, 3 तारीख को ही इस चीज़ पर अग्रीमेंट हो गया था, लेकिन वो कहते हैं कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और कुछ और लोग जो हैं वो इस सारे मामले को हाईजैक कर कर बैठे हैं और वो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसे मुतालबात जो कि जायज़ नहीं हैं वो मनवाए जाएं हुकूमत से और रियासत से, और इसलिए वज़ीर आज़म को वहाँ पर बुलाया जा रहा है। बहरहाल ऑब्वियसली जो कुछ वहाँ पर हुआ, जिस तरीके से ये जो बहुत बड़ा सानेहा है, इसको किसी सूरत पे भी इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो भी कम है। जैसा मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि हम हज़ारा बिरादरी के हवाले से इस किस्म के जब भी वाक़यात देखते हैं और उन पर बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात जो हैं वो हमें नज़र भी आए हैं, और ये वाक़या भी उसी नौइयत का एक वाक़या है। इस पर बात करूँगी मैं। हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं JUIF की तरफ से इस्लामाबाद स्टूडियो में। कवल शौज़ब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA हैं। लियाकत शहवानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि तर्जुमान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के। और क्योंकि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हवाले से बात की अब्दुल खालिक हज़ारा साहब ने, तो उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे हम। नासिर शिराज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के, और अगर हज़ारा साहब हमारे साथ आ जाएँ तो हम से भी बात करेंगे। फ़ोन कनेक्ट करने की हम उनको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगाज़ हम करते हैं। कवल साहिबा, पहले तो ये बता दें कि ये जो वज़ीर आज़म का बयान आया, क्या ये ब्लैक मेलिंग वाला वर्ड जिस पर ऑब्वियसली तनकीद हो रही है, ये कहना चाहिए था वज़ीर आज़म को, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था? उनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स पे जो है ना वो क्रिटिसिज्म आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सादिया। देखें, बिल्कुल ठीक उन्होंने बात की है। वज़ीर आज़म घुमा के बात करने के आदी नहीं है और ना वो इधर उधर की लगी लिपटी रखते हैं। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है वो है। उन्होंने बड़ी क्लियर अपना स्टांस दिया है, और ये नहीं है कि हुकूमत से कोई गया नहीं। हुकूमत से इंटीरियर मिनिस्टर गए, हुकूमत के 2 मिनिस्टर्स गए, और भी लोग गए हैं, वहाँ पर बातचीत जारी है। और जो इंसाइट है वो आपने बता दी है। मैं ख़ुद जब से ये मामला हुआ है, इस मामले को ज़हन में रखते हुए, इसकी हसासियत को ज़हन में रखते हुए और उनके तकद्दुस को ज़हन में रखते हुए, उनके जज्बात को ज़हन में रखते हुए एहतियात के साथ बात कर रही हैं। लेकिन अब बात जो है वो उससे आगे चली गई है। देखें, अगर आपने जो वज़ीर आज़म ने कहा, मैं उन्हीं को कोट करूँगी, फिर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताऊँगी। कल PDM के कुछ लोग, बकौल उनके PDM गया, लेकिन मैं नहीं समझती कि PDM गई। कल सिर्फ मुस्लिम लीग नून
کو جو آج کل ہیڈ کر رہی ہیں لیڈ کر رہی ہیں وہ محترمہ مریم صاحبہ گئیں اور بلاول گئے, اور بجائے اس کے کہ وہ وہاں معاملات کو ڈیفیوز کرتے, وہ وہاں پہ ایک ذمہ دار اپوزیشن ہونے کا ثبوت دیتے, انہوں نے وہاں پہ صرف عمرانیات پہ لیکچر دیا اور صرف عمران خان اپوزیشن کی طرف سے جو سیاست ہو رہی ہے بالکل غلط سیاست تھی. سارے ہی اسی طرح سے دل سوز ہوتے ہیں, اور ہر واقعے میں جہاں انسانی جان ایک بھی ضائع ہوتی ہے وہ ساری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے, آج تک ان کے داد رسی کرنے نہیں گئے. انہی ہزارہ کے 2,500 لوگ لگ بھگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اور مریم نے اپنی سپیچ میں یہ بات کی. ان سے پوچھنا یہ تھا کہ 22 سال تک کس کی حکومتیں تھیں, 2 سال تو چلے عمران خان کو آپ ذمہ دار ٹھہرا دیجئے, تو پیچھے 20 سال کی حکومتیں کس کی تھیں؟ آپ نے کیا تدارک کیے؟ آپ نے تو بڑے بڑے وہاں نعرے اور دعوے کیے, لیکن آپ بھول گئی کہ آپ کے والد صاحب محترم جو نواز شریف ادھر کے وزیر اعظم تھے, وہ کتنی دفعہ آئے ان کی داد رسی کرنے. زرداری صاحب کتنی دفعہ گئے ان کی داد رسی کرنے کے لیے. لیکن دیکھیں وہ چلیں, اگر آپ یہ کہتے بھی ہیں ایک لمحے کو جو حکومت کہہ رہی ہے یا جس بنیاد پر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بلیک میل نہیں ہوں گے, لیکن پھر بھی وزیر اعظم اگر چلے جائیں گے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں تدفین کے بعد. دیکھیں میں آپ کو اب کلیئر بات بتا رہی ہوں. اب آپ کے ساتھ جو شرکا پینل میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں, 4-5 پوائنٹ ہے, پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیے. سب سے پہلے یہ کہ پی ڈی ایم کے صدر نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ حمداللہ صاحب بتائیں گے. اگر پی ڈی ایم کے فورم سے پریس کانفرنسز ہوتی ہیں اور وہ ریلیوں میں اور گاڑیوں میں اکٹھے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, تو کل کیوں نظر نہیں آئے اگر یہ پی ڈی ایم تھا؟ نمبر 2, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر تمام میرے پاس یہ ان کے مطالبات موجود ہیں, آپ کے پاس نہیں ہوں گے, اسکرین پہ آپ چلائیے. دیکھیں اس میں 2 آخری مطالبات ہیں. ایک ہے کہ ہزارہ قوم کے شناختی کارڈ کو بلا وجہ بلاک کیا جاتا ہے. عبدالخالق ہزارہ صاحب کا اسی لیے ذکر بھی کیا, میں نے کوٹ کیا, انہوں نے یہ بات تمام بلاک شناختی کارڈز کے بلاک کو ختم کیا جائے, نیز پاسپورٹ بنانے میں دشواریاں اور بے جا کلیئرنس کو ختم کیا جائے. چلیں اس پہ بعد میں آتے ہیں, مطالبات پہ بعد میں آتے ہیں. 1 سیکنڈ صرف دے. اس کا جواب یہ آیا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل نادرا اور ڈائریکٹر پاسپورٹ اینڈ امیگریشن بلوچستان کو یہ کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی کمیٹی, وہ اس میں دیکھیں گے, چھان بین کریں گے, اور اس کے بعد آگے جو ان کے جائز مطالبات تک پورے کریں گے. سیکنڈلی یہ ہے کہ 11 میں سے ہمارے پاس 7 جو ہمارے شہداء ہیں وہ ان کو ڈیمانڈ کہاں سے آ رہی ہے, ان کی میتوں کی واپس بھیجا جائے افغانستان. تو یہ اس سے بہت زیادہ منسلک ہے. اگر آپ نے آئندہ بھی سیکیورٹی کے تھریٹ سے آپ نے اسٹیٹ کے معاملات کو بارگیننگ پہ نہیں لے کے آ جاتے ہیں, لیکن پہلے وزیر اعظم کے بیان پہ حافظ صاحب سے ہی پوچھیے سوال مولانا صاحب آپ کا مذہب اس معاملے میں کیا کہتا ہے, پی ڈی ایم کے چیئرمین آپ کا مذہب کیا کہتا ہے کہ آپ میتیں سامنے رکھ کے اس پہ اپنے دینی معاملہ مذہبی معاملہ ہے, یا آپ اپنا دھرنا جاری رکھیں لیکن آپ میتیں دفنائیں. چلیں جی حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ بیچ میں سے نکال دے دینی معاملہ کیا ہے, دینی تقاضا کیا ہے. جب ان کو دین سوٹ کرتا ہے تو دین بیسٹ, جب دین سوٹ نہیں کرتا پھر کہتے ہیں یہ اس کو مذہبی رنگ دیتے ہیں, پھر قواریت کا رنگ دیتے ہیں, اس کو مذہبی ایشو بنایا جا رہا ہے. لیکن جب دین سوٹ کرتا ہے پھر اس کو یہ دین اس کو آپ بیچ میں سے نکال دیں. دیکھیں جب دین اس وقت کیوں یاد نہیں آتا جب عمران خان اپوزیشن میں تھے اور کوئٹہ میں انسیڈنٹ ہوا. کیا عمران خان کی کلپ چلائیے نا, ابھی چلائیے, وہ کیا کہتے ہیں, کیا چلائیے, وہ کیا کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ بلوچستان حکومت کو مستعفی ہونا چاہیے, گورنر رول ہونا چاہیے, زرداری کو مستعفی ہونا چاہیے, مجھے یاد ہے راجہ پرویز اشرف اور پلانا ان کی یہ زبان تھی, یہ لاشیں پڑی ہیں, ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ان لواحقین کے پاس آ کے ان کے سر پر ہاتھ رکھے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا مقصد ہے اس کا, یہی باتیں تھیں ان کی نا. تو آج اسی منصب پر آپ بیٹھے ہیں, اسی کرسی پر آپ بیٹھے ہیں جس کرسی پر راجہ پرویز اشرف بیٹھے تھے, اس کرسی پر جس پر زرداری صاحب بیٹھے تھے اس پر عرف علوی بیٹھے ہیں. آج آپ کی سٹانگ کیا ہے؟ آج بھی آپ یو ٹرن سے کام لیتے ہیں. آج وہ کہتے ہیں وزیر اعظم بلیک میل نہیں ہو سکتا. میری بات سنیں نا, اس وقت پھر وزیر اعظم کیوں بلیک میل ہو جائے؟ پر راجہ پرویز اشرف وہاں جا کے گئے, پوری حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, حکومت کو ختم کر کے گورنر رول نافذ کیا گیا, پوری حکومت کو قربان کیا اس نے. اب وہ تو آپ سے حکومت ختم کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, بار بار ہو رہا ہے, آ جاؤ ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کے. آپ نے کہا کہ ملک کی سربراہ کی حیثیت ایک والد کی ہے, آج آپ کے بچوں کے لاشیں پڑے ہیں, 5 دن سے آپ کہتے ہیں میں آؤں گا, وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیے, آپ کہتے ہیں کہ میں تدفین کے بعد آؤں گا. اب فیصلہ کون کرے گا؟ طاہر اشرفی کرے گا فیصلہ,
कौन करेगा फैसला? ये दीन का मसला जो मुझसे पूछते हैं ना, मौलाना को तो आप कहते हैं मौलाना चोरों का सरबराह है, चोरों के सरबराह से तुम कैसे पूछते हो दीनी मसला? जहां तक आपने मौलाना की बात की कि मौलाना कहाँ है, बाबा देखे ना, जमीयत उलमा इस्लाम की एक भरपूर मुअस्सर वफद, पार्लिमानी लीडर, मरकजी जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की क़ियादत में एक पूरी वफद, तमाम MPs बलूचिस्तान के उनके साथ जो मौजूद थे वो शरीक, वो वहाँ के वहाँ हाज़िरी दी उन्होंने। मौलाना साहब ने बनु के जलसे में बबांग दोहल उसकी मजम्मत की, दहशत गर्दी की मुखालफत की। ठीक है, एक बात मैं अर्ज़ करूँ, कैसे वज़ीर आज़म जाएगा? न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म खातून थी ना, जब मस्जिद में मुसलमानों को शहीद किया गया, आपने यहाँ से फ़ोन लगाया कि आपने उसकी तारीफ की, उसको अप्रिशिएट किया। वही काम जो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म कर रही है, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, वही काम आप भी करें ना। सही है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब को जाना चाहिए, बिल्कुल इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं बार बार ये बात कर रही हूँ कि देखें, ऑब्वियसली एक तरफ वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ नासिर शराजी साहब भी आता है कि भाई आज आप तदफीन कर दें, मैं आज आ जाऊँगा। वो बार बार कह रहे हैं कि अपने प्यारों को की जो मैयतें रखी हुई हैं उनको प्लीज़ दफना दें, पहले मैं आ जाऊँगा। फिर हुकूमत बार बार हमें ये बताती है कि जी आपके बेशतर मुतालबात तो तस्लीम कर लिए गए हैं। मैंने अब्दुल खालिक हज़ारा साहब को कोट करके उनका मौक़िफ़ और वही सवाल भी मेरा आपसे, वो कहते हैं कि जी अगर वज़ीर आज़म साहब ये बात कर रहे हैं कि ब्लैकमेल, ये लफ्ज़ भी अगर उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है तो उसकी वजह यह है कि कुछ ऐसे इंतज़ामी या ऐसे शहरियत के मुतालबात उनके सामने रख दिए गए हैं, जो अभी कंवल साहिबा ने यहाँ पर पढ़ा भी, कि जो कि जायज़ मुतालबात नहीं है। जी क्या मुझसे सवाल है? जी शराजी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो उज़्र गुनाह है वो बदतर अज़ गुनाह होता है, और बजाय इसके कि इंसान अपनी गलती को तस्लीम कर ले और ये कहे कि ये स्लिप ऑफ द टंग है या एक गलत बात है, मुझसे गलती हो गई, या मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगा, अनफॉर्चुनेटली हवारियों ने भी यही सीख लिया कि हक बात नहीं कहनी बल्कि अंधों की तरह डिफेंड करना है। ये एक अनफॉर्चुनेट सीन है, और इन लोगों के बारे में अगर ये ऐसा ही है, मैं अभी भी ये तवक्को रखता हूँ कि उन्होंने ये इस धरने के शहदा के लवाहिकीन के हवाले से नहीं कहा होगा, ये उन्होंने कोई और कॉन्टेक्स्ट में बात की होगी। लेकिन अगर ये इस कॉन्टेक्स्ट में है तो ये बहुत काबिल मुज़म्मत है, और यहाँ पर इस वक्त शदीद लोगों के अंदर गम गुस्सा पाया जाता है। दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर अच्छा शराजी साहब मुझे ये भी बता दें कि ये जो बार बार बात हो रही है, चेयरमैन हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी ये बात कर रहे हैं कि भाई ये हमारी कम्युनिटी की बात हो रही है, तो वो ये कहते हैं कि भाई 3 तारीख को ये एग्रीमेंट हो गया था कि ये तदफीन हो जाएगी मैयतों की, लेकिन बाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने और कुछ और लोगों ने आके सारे मामले को बकौल उनके हाईजैक कर लिया। देखिए, झूठ बोलने की कोई लिमिट ज़रूर होनी चाहिए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने जितने भी पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट किए हैं, तो हमने यहाँ पर भी ये स्टैंड रखा है कि हमारा कोई मुतालबा नहीं है। मेरी अपनी यहाँ पर जो मेन प्राइम टाइम स्पीच है, जब पूरे तमाम लीडरशिप मौजूद थी, तो वो ये थी कि हमारा कोई मुतालबा नहीं है। शुहदा के लवाहिकीन बैठे हैं तो हम बैठे हैं, शुहदा के लवाहिकीन घरों को जाएंगे, तदफीन करेंगे, हम उनके साथ तदफीन के लिए जाएंगे, लिहाजा हम उनके साथ हैं, हमारी कोई डिमांड है ही नहीं। लिहाजा ये कहना कि कोई इस तरह की बात है, ये गलत है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो अपना नाम हज़ारा रख लेता है तो वो इनका तर्जुमान नहीं बन जाता। एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर सवार होकर अगर कोई शख्स हुकूमत पे आ जाए तो वो इस इलाके का तर्जुमान नहीं कहलवा सकता। जिन लोगों के अंदर ये जुर्रत और हिम्मत नहीं है वो अवाम का सामना करें, और लाखों चेयरमैन नहीं है वो हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के, अगर ये हज़ारा कम्युनिटी के कल्ब के अंदर लगे हुए इस धरने में उनकी आने की जुर्रत नहीं है, जहां लाखों लोग जो हज़ारा के दिल गिरफ्ता लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, अच्छा। इनके अंदर आकर उनको फेस करने की जरूरत भी नहीं है इस वक्त। वो बंदा एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जाकर बयानात देता है ताकि डिफेम किया जाए, और नाम अगर किसी और नाम नहीं आ सकते हैं, मुझे इजाजत दीजिएगा, बिल्कुल मैं आपका मौक़िफ़ आ गया, लेकिन ये जो अभी आपने चेयरमैन हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से बात की है उस पे मैं आपकी बात मुकम्मल सुनूंगी। शराजी साहब आपको मुकम्मल वक्त दिया जाएगा। अब्दुल खालिक हज़ारा साहब ने ज्वाइन भी कर लिया, मेरी टीम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। अब्दुल खालिक हज़ारा साहब ये फरमा दीजिएगा कि आपके कुछ बयान भी हमने सुने
کہ مجلس وحدت المسلمین یا کچھ اور لوگوں نے آ کر اس چیز کو سارے معاملے کو ہائی جیک کیا، لواحقین تیار ہو گئے تھے تدفین کے لیے اور ایسے مطالبات رکھے جا رہے ہیں سامنے جو کہ جائز نہیں ہیں. وزیر اعظم نے اسی لیے بیان دیا. ناصر شیرازی صاحب ابھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو سن بھی رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ڈیفیم کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، آپ تو خود نہیں گئے احتجاج میں اور دھرنے میں. آواز نہیں آ رہی. دیکھیے اس میں اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا ہوگا. اگر اسی طرح جو ہے ہر کوئی آ کے جو ہے وہ کمنٹس کرے اور وہ صحیح گراؤنڈ ریئلٹی سے باخبر نہ ہو. میں آپ کی خدمت میں، عوام کی خدمت میں یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے ہاں جس دن یہ المناک واقعہ رونما ہوا، ہمارے نمائندے ایم پی اے صاحب یہاں کے، ہماری پارٹی کے ممبران سارے جائے وقتوں پر پہنچ گئے. اور یہ کدھر تھے ان کے بندے جو آج اون کر رہے اس کو جو ہے مطلب ارغمال بنایا ہوا ہے اس پورے جو ہے مطلب دھرنے کو، یہ کہاں پہ تھے؟ ہم نے میتوں کے ساتھ وہاں پہ رہے، ان کو واپس بحفاظت لائے. پھر ہماری کمیونٹی کا ایک کلچر رہا ہے، اس سے پہلے بھی یہ خود گواہ ہے، ان کی پارٹی گواہ ہے کہ ہم سارے اکٹھے بیٹھ کر جو ہے کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس ڈیسیجن میں فیصلہ یہ ہوا، ہماری جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے، چاہے وہ مذہبی تھے، سیاسی تھے، سماجی تھے، جتنے بھی تھے، جو جرگے کے حوالے سے تھا، اس میں شیعہ کانفرنس تھا، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تھا، شیعہ علماء کونسل کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، ہزارہ قومی جرگہ تھا، خود وحدت المسلمین کے لوگ بیٹھے تھے. وہاں پہ فیصلہ یہ ہوا کہ وحدت المسلمین نے کہا کہ ہم دھرنے کی طرف جائیں گے، ہم نے کہا دھرنے کی طرف جائیں. کسی ایک دوست نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے مطلب پریس کلب کے سامنے وہ کریں گے، ہم نے کہا آپ وہاں پہ جائیں. ہمیں ذمہ داری یہ سونپی گئی کہ آپ گورنمنٹ کے پلیٹ فارم میں وہاں پہ جے آئی ٹی کا وہ کر دے، کمپنسیشن کے حوالے سے بات کرے، جو آپ سے جتنے بھی تحقیقاتی ٹیم بنانا چاہیے تاکہ ان کے محرکات کو ہم جان سکے، پرکھ سکے اور سامنے لائے جو بھی ذمہ دار. ہم نے یہ ذمہ داری لی. تو رات کو متفقہ طور پر سب کا فیصلہ یہ ہوا کہ کل جو ہے کل 4 بجے جو ہے میں آپ کو بتا 1 بجے جو ہے مطلب اس کو تدفین کریں گے. کسی نے ریزسٹ نہیں کیا. آدھی رات کو ایک اٹیمپٹ ہوا ہے، کچھ عورتوں کو بھیجا ہوا ہے کہ بھئی ان کو میتوں کو لایا جائے. اس کے بعد صبح وقتی جو ہے بہلا پسلا کے ان لواحقین بیچارے بہت معصوم ہے، بہت ڈپریسڈ ہے، بہت ایون بہت غریب لوگ ہیں. ان بیچاروں کو جو ہے مطلب ان کو اپنے ساتھ لے کر جو ہے میتوں کو انہوں نے لے جا کر وہاں پہ دیے. سوال یہ ہے جب آپ خود فیصلے میں تھے کہ بھئی ہم جو ہے ان کو دفنائیں گے تو آپ نے یہ کیوں ایکٹ کیا کہ ان کو لے گیا؟ اس لیے یہ ہماری کمیونٹی آج اگر ہم پوائنٹ آف ویو ہمارا چینج ہے تو یہ اس کا بنیادی وجہ یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ بھئی دھرنا آپ کا جاری رہے، آپ کا پروٹیسٹ جاری رہے، آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن پہلے تدفین کیا جائے تاکہ اسب سابق جو ہے مطلب ہماری میتوں کے اوپر کوئی یہاں پہ آ کے اپنا سیاسی دکان نہ چلے. اچھا وہ کون سے مطالبات ہیں جس پر اعتراض ہے، اور کیا وہ مطالبات لواحقین کے اپنے مطالبات نہیں ہیں؟ ناصر شیرازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجلس وحدت المسلمین کا ایک بھی مطالبہ نہیں ہے، لواحقین کے تمام کے تمام. سوال پیدا نہیں ہوتا. آپ لواحقین کی ڈپریشن کو دیکھیں، آپ لواحقین بیچاروں کو کیا معلوم ہے کہ سوشل اس میں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. جوڈیشل کمیشن میں بھی ان کے یہ جو سلیکٹ کریں گے ان کے نمائندے جو ہے، یعنی جوڈیشل سے اس میں وہ بیچارے کب کا ان چیزیں آپ ان میں دیکھیں بہت ساری غیر آئینی ہے. بالکل ایون لوگوں کا جو ہے پرائیویٹ جو ایف آئی آر ہے، اس پرائیویٹ ایف آئی آر کو بھی جو ہے مطلب وہ کہہ رہے کہ اس کو ختم کیا جائے. بہت ساری 10 جو ڈیمانڈ ہے وقتاً فوقتاً چینج ہوتا رہا ہے. ان کے ایک نمائندے سید رضا آغا، وہ نیب کا کیس ان کے اوپر ہے، وہ یہ پہلے یہ بھی ڈیمانڈ تھا کہ نیب کے کیس کو جو ہے ختم کیا جائے ان کے اوپر. شناختی کارڈ کے حوالے سے یہ 10 ڈیمانڈ ان کا آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ان کے صاحب پر نیب کا کیس ہے تو یہ بھی ڈیمانڈ میں تھا کہ ان کا کیس ختم کر دیا جائے. پہلے ڈیمانڈ میں یہ بھی تھا. اچھا نہیں تھا کہا پہلے تھا، بعد میں نکال دیا، آخر میں نکال دیا انہوں نے نا. اوکے چلیں میں مجھے ایک بریک لینے دیجیے. شیرازی صاحب سے بھی میں جواب لوں گی واپس آ کے. لیاقت شہوانی صاحب سے بھی ان کا موقف جاننا ہے ہمیں ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। पहले लियाकत शहवानी साहब का मैं मौक़िफ़ जान के फिर शिराजी साहब की तरफ वापस जाती हूँ। लियाकत शहवानी साहब ये फरमाइएगा कि क्यों मामला ये रुका हुआ कहाँ है? अगर मैं आपसे सिर्फ ये जान सकूँ कि इस वक्त क्या इशू है या बोन ऑफ कंटेंशन क्या चीज़ बनी हुई है, तो आप क्या बताएंगे? जी, मामला जो है 4 जनवरी को 1 बजे जब तय हुआ कि मैयतों की तदफीन करना है, जैसे खालिद साहब ने बताया, और उसके बाद फिर मुजाहरे भी होंगे, असम्बली में भी आवाज़ उठाई जाएगी, प्रेस क्लब के सामने भी। जब एक एलिमेंट ने बीच में वो जो पड़े हुए थे मैयतें वो उठा के धरना में उन्होंने रख दिया, उसके बाद जो है वो जो धरना है पोलिटिसाइज हुआ। अनफॉर्चुनेटली अब तो पीडीएमाइज हो रहा है, और पीडीएमाइज होने से बेहतर था कि अपना किरदार अदा करते हुए हम सबको इसको पैसिफाई करनी चाहिए था। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो अफगान गवर्नमेंट उन्होंने मरासला भिजवाया है कि आउट ऑफ 10 जो मैयतें पड़ी हुई हैं 7 तो अफगान शहरी हैं, और 3 जो मैयतें हैं अफगानिस्तान में उनके वरसा ने वहाँ पर दरख्वास्त दे दी है कि हमारे मैयतें हमें दे, हम अफगानिस्तान में दफन करना चाहते हैं। और एक तरफ एक डेडलॉक पैदा किया गया, और लेकिन आज उसमें एक ब्रेक थ्रू भी है कि हज़ारा जो यहाँ पर धरना में बैठे हैं, बहुत सारे हज़ारा अब ये कहने लगे हैं कि चूंकि 7 इसमें अफगान शहरी हैं और कौमी वकार का भी मसला है कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो मरासला भिजवा रहा है, अपनी मैयतें मांग रहा है, कम से कम जो अफगान हैं उनको तो दे दें। अब इसमें जो मुतालबा थे, कोई ऐसा मुतालबा नहीं कि जो हमने नहीं माना। बाज़ मुतालबात ऐसे हैं कि इदारों से मुंसलिक हैं, डिपार्टमेंट से, उसमें अगर कोई वाकई इनको जेन्युइन को नाराजगी है, जैसे शनाख्त कार्ड के हवाले से, उसको नादरा देखेगी। कंपनसेशन का मसला था, क्योंकि माइंस वर्कर्स बहुत गरीब हैं, बहुत ही गरीब, सबसे लोएस्ट इनकम अर्निंग ये जो है क्लास है, तो वो हम दे रहे हैं। अब तक हमने ये भी कह दिया कि जो अफगान शहरी हैं, जो मैयतें हैं, शहीद हुए इंसान तो हैं, उनके साथ जुल्म हुआ है, उनको भी हम कंपनसेट करेंगे। तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई डेडलॉक नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब खुद तशरीफ ले गए, हमारे वज़रा तशरीफ ले जाते रहे। हज़ारा कौम की जो नुमाइंदा जमायत है, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके 2 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, खालिद हज़ारा साहब है, कादिर नायल साहब है। वो जो ही ये वाक़या पेश आता है, कादिर नायल साहब जो है मच जाते हैं, वहां पे जो वो रसा हैं उनसे मुलाकातें करते हैं। अब जो लवाकिन है, 7 लवाकिन तो इधर है नहीं, नादिया वो तो अफगानिस्तान बैठे हुए, अफगान गवर्नमेंट कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। यहां पर बाकी रह जाते हैं 3 लवाकिन, और वो तीनों जो है उन बेचारों को न किसी मुतालबे का पता है। वो बेचारे कह रहे हैं कि हमारी जो है ना जो लाशें हैं हमने तदफीन करना है। अब ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। साहब भी यही बता रहे थे। मैं शिराजी साहब क्विकली जरा फरमा दीजिए पहले तो इसी चीज पे। वो कह रहे हैं कि भाई अगर 7 जो हैं वो अफगान नेशनल्स हैं, उनके लवाकिन वहां अफगानिस्तान से कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर मैयतें वापस कर दे, हमने अफगानिस्तान में उनकी तदफीन करनी है। फिर 3 पाकिस्तानी रह जाते हैं, वो कह रहे हैं कि उनके लवाकिन को तो पता ही नहीं है जो मुतालबात इस वक्त जिनका जिक्र हो रहा है या जो हुकूमत से मनवाने की कोशिश हो रही है। देखिए, शहवानी साहब को नहीं चाहिए कि वो जो कुछ मुज़ाकराती अमल इस वक्त शुहदा की फैमिलीज़ और गवर्नमेंट के दरमियान चल रहा है उसको सबूताज करें अपनी इस तरह की स्वीपिंग नेगेटिव स्टेटमेंट्स के ज़रिए से, और इसका भी नोटिस लेना चाहिए। बहरहाल दूसरी बात ये है, यहाँ मैं आपको 10,000 ऐसे लोग दिखा सकता हूँ कि जिनके ID कार्ड्स वालिदैन के हैं, लेकिन उसके बाद उनकी जैसी मुद्दत ख़त्म हुई है या उनके अपने ID कार्ड की मुद्दत ख़त्म हुई है, उसको आगे रिन्यू नहीं किया जा रहा, एक्सटेंड नहीं किया जा रहा। जब उसको रिन्यू नहीं किया जाता तो एक लिहाज से वो पाकिस्तानी शहरी नहीं रहता, यानी उसको ID कार्ड नहीं मिलता। ये अनफॉर्चुनेट सीन है। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं फ़र्ज़ करें ये 3 की बात कर रहे हैं, मैं 3 की बात ही करता हूँ, ये 3 हो या 1 हो, ये मेरे वतन के शहरी हैं, ये मुसलमान है, ये है, इनको बेरहमाना तरीके से शहीद किया गया है। आप आए ना, बैठे हैं ना, इनके क्या शहदा के लवाकिन यहाँ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं? किस तरह झूठ से आप सबके सामने ये कह रहे हैं। आपके पास तो मीडिया है, आप अभी मीडिया अंदर लेके जाएं, अपनी लाइव यहाँ से पेपर लें, आप देखें शहदा के लवाकिन यहाँ पर बैठे हैं या नहीं बैठे हैं।
تقریباً 90% جو ایک آدھ کے علاوہ سب شہداء کے لواحقین یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کی فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں، اور ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کی فیملی کی تدفین کریں، کسی میت کی تدفین کریں. یہ حق صرف شہداء کو ہے، نہ ہم یا ان کی فیملیز کو ہے، نہ ہم روک سکتے ہیں، نہ ہم جو ہے وہ اس عمل میں ولی نہیں ہے. جو ولی کا حق ہے وہ شہداء کی فیملیز کا ہے. یہ فیملیز بیٹھی ہیں، مسئلہ پیسوں کا نہیں ہے. بعض لوگوں کا دماغ صرف پیسے سوچتا ہے، انفارچونیٹلی وہ صرف پیسے اور کمپنسیشنز کو دیکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے سروائیول. آئندہ کے لیے 1600 انسیڈنٹ ہیں، ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، سارے کے سارے اسی ٹرائب سے نشانہ بن رہے ہیں، سارے کے سارے ایک خاص ایتھنک اور ریلیجس کلینزنگ ہے یہاں کے اوپر. لہٰذا یہ لوگ اس کو روکنا چاہتے ہیں. ان کی ڈیمانڈ وزیر اعظم کے حوالے سے صرف یہ ہے کہ وہ آئیں گے، سیکیورٹی داعش آئیں گے، اور آئندہ کے لیے ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے جن کے حوالے سے مطالبات منانے کی کوشش کریں. رائٹ، میں کنول صاحبہ پھر حافظ صاحب کی طرف جاتا ہوں. سعدیہ میں آتی ہوں شہبانی صاحب، میں ذرا کنول شوزت صاحبہ بھی اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہیں، میں ذرا ان کا موقف جان لوں، پھر میں آپ کی طرف میں آتی ہوں آپ دوسرے ٹرن میں آپ کے پاس. دیکھیں جو انہوں نے سیکیورٹی کی بات کی بالکل ٹھیک کی ہے، اور یہ جو بلوچستان گورنمنٹ نے بھی یہ شیورٹی دی ہے اس میں یہ موجود ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو اپنی اسکرین پہ بھی چڑھا دیجئے، چلوا دیں. اور اس میں انہوں نے پوری پراپر جو ہے وہ ٹرائبل افیئر کو اسپیشل ہائی لیول کمیشن از فارمڈ ہیڈڈ بائی گورنمنٹ آف بلوچستان، جس میں منسٹر ہوم اینڈ ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. ڈی آئی جی لیول کے لوگ ہیں، 2 ممبرز آف دا شہداء کمیٹی ہیں ود ٹرمز آف ریفرنس ایز بلو. یہ ساری ٹرمز ہیں جو گورنمنٹ نے ان سے مان لی ہوئی ہیں آلریڈی. اس میں جتنے 22 سالوں میں آج تک قتل ہوئے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو انہوں نے مطالبہ کیا 1600 انسیڈنٹس انہوں نے کہا 22 سال ہو گئے 22 سالوں سے جو اٹیک ہو رہے ہیں، اس کا سب کا کہا ہے کہ آپ ہمیں اس کی انویسٹیگیشن کروائیں ہائی لیول کی. اس کے بعد جوڈیشل اس میں انہوں نے کہا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پلس جو قاتل ہیں وہ پکڑے جائیں. اور اس میں جہاں جہاں لیپسز ہوئے ہیں بلوچستان گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ان کو they should be taken to task. وہ ساری اس میں یہ جو شناختی کارڈ والا ایشو بتا رہے ہیں، شہریت والا ایشو بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آئندہ کے لیے بھی تو مسئلہ ہے نا، اس کو مد نظر رکھا جا رہا ہے کہ ابھی آ جاتے ہیں وزیر اعظم تو یہ چیز بھی آئندہ کے لیے بھی ان کا وزیر اعظم نے تو آگے ڈپارٹمنٹس کو ہی کہنا ہے. آن گراؤنڈ بات ہوگی بلوچستان گورنمنٹ سے. میں 1 منٹ صرف تھوڑا سا ایک پوائنٹ دے دوں، پھر آپ شوانی صاحب سے پوچھیں. اس دن جو بلوچستان کے سی ایم ہے انہوں نے بڑا پراپر طریقے سے آ کے جب بات کی، دونوں منسٹرز بھی ساتھ بیٹھے تھے، فیڈرل منسٹر بھی، زلفی بخاری اسٹیٹ منسٹر بھی، انہوں نے شیورٹی دی کہ وزیر اعظم پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، کہیں بھی انسیڈنٹس ہو وہ جا سکتے ہیں، لیکن کام تو ہم نے کرنا ہے یہاں گراؤنڈ پہ 18 ترمیم کے بعد. اور باقی یہ کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ساتھ شیورٹی دی ہے، انٹیریئر منسٹر گئے ہیں، ظاہر ہے وہ بات ہے. پھر 1.5 ملین یا 15 لاکھ کی بات تھی، وہ 50 لاکھ گئی، ان کی ڈیمانڈ آئی ہے، یہ ان کے مطالبات میں شامل ہے. تو یہ سارے مطالبات مان لیے گئے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے بھی کہا کہ مذہب کا آپ اس وقت کھیلتے ہیں. دیکھیں ہم چاہے دینی مسئلہ نہ دینی مسئلہ جینے اور مرنے میں، جب ہم الحمدللہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، چاہے شیعہ ہوئے ہیں چاہے سنی ہوئے ہیں، مرتے اور جیتے اللہ کی نام پہ ہی ہیں، چاہے بیچ میں جو مرضی کرتے رہیں، مرنے کے بعد جو اللہ کا حکم ہے وہ ہم پورا کرتے ہیں. ہم بالکل مذہب پہ اس پہ نہیں کھیلے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وحدت المسلمین والے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان ورثہ کو، جس وقت حکومت نے آپ کو پوری شیورٹی دلا دی ہے، تو آپ میتوں کی تدفین کریں، ان کی بے حرمتی نہ ہونے دیں، اور جو ایک مذہب کے مطابق حکم ہے وہ کروائیں. باقی آپ جاری رکھیے. وزیر اعظم نے آپ کو شیورٹی دی ہے، جب باقی سب آئیں وہ بھی آئیں گے. لیکن دیکھیں اگر اس طرح، میں صرف ایک آگے امپلیکیشن بتا دوں، 7 بچے ٹھٹھا میں ڈوب کے فوت ہو جاتے ہیں، جن کو ایمبولینس نہیں ملتی، جن کو گدھا گاڑی پر ڈال کے لایا گیا. آپ مجھے بتائیے اگر ان کے والدین بھی وہاں لاشیں رکھ کے بیٹھ جاتے، پھر مراد علی شاہ صاحب اور بلاول کیا کرتے کہ ہمیں وزیر اعظم چاہیے؟ بلوچستان میں آپ پاکستان 22 کروڑ کا ملک ہے، ہر کسی کا ذکر کر دیا، 22 کروڑ ملک ہے. اور جہاں تک انہوں نے کہا راجہ پرویز اشرف، معذرت کے ساتھ راجہ پرویز اشرف صاحب ایک سلیکٹڈ اور ایک کٹ پتلی وزیر اعظم تھے زرداری صاحب کے، ان کو پورے پاکستان نے وزیر اعظم کا ووٹ نہیں دیا ہوا تھا، اور 150 لوگ اس وقت شہید ہوئے ہوئے تھے، 150 لوگوں کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا. حل کیسے ہوگا؟ وزیر اعظم چلے جائیں گے وہاں بیٹھ جائیں گے، یہی مطالبات جو حکومت خود یقین دلا رہی ہے کہ بھائی بیشتر تو مان لیے ہم نے. دیکھیں ابھی بھی بات ہے، ان سارے مطالبات کو ایک طرف رکھیں. یہ ناصر شیرازی بیٹھے ہیں، وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، ناصر بھی مجھے جانتے ہیں، عبدالخالق ہزارہ بھی مجھے جانتے ہیں. جب بھی وہاں کوئی بھی انسیڈنٹ ہوا ہے، سب سے پہلے ان کی امام بارگاہ میں گیا ہوں. ٹھیک ہے، ان کی تعزیت پر ایک بار نہیں بار بار میں گیا. بڑی اچھی بات ہے. بالکل ہمارے ہاں ہوتا ہے، ان کی پوری کمیونٹی ہمارے ہاں تعزیت میں آتے ہیں. یہ اس کو
مذہبی فرقواریت، اس قسم کا رنگ دینا یا کسی کو بلیم کرنا، بالخصوص اس قسم کی جماعتوں کو جو وہ آئین، جمہوریت، ان چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے۔ بات کہاں پھنسی ہوئی ہے؟ بات صرف یہ ہے، آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے میرے سر پر ہاتھ رکھے، ہمارے بھی کچھ سنیے آپ، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم آج کی بات نہیں کرتے ہیں، ہمیں مستقبل میں کوئی شیورٹی دے دیں، کوئی گارنٹی دے دیں۔ مجھے صوبائی حکومت پر اعتماد نہیں ہے، مجھے انٹیریئر منسٹری جو پروونشل ہے اس پر اعتماد نہیں ہے، وہاں کے اداروں پر اعتماد نہیں ہے۔ آپ آئیے، آپ کو ہم احترام دیں گے۔ وہ خود کہتے ہیں۔ یہ آپ کو کیوں لگتا ہے پی ایم کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ابھی تدفین آج کرتے ہیں، میں آج چلا جاؤں گا، وہ لیکن پہلے آپ دفنا دیں، تدفین کر دیں۔ یہ کیوں؟ مجھے یہ میں بات پوری کر لوں، پھر آپ پوری کر لینا۔ حافظ کی بات مکمل، میں بات پوری کر لوں۔ زلفی کی ٹویٹ چلا دیں۔ دیکھیں نا، زلفی وہاں جاتے ہیں، وزیر اعظم کے آنے کا فائدہ ہی کیا؟ یہ کیا ہے؟ نمک پاشی نہیں ہے زخموں پر۔ وزیر اعظم کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہو؟ بابا لاشیں پڑی ہے، لاشیں آپ کو بلیک میل نہیں کر رہے ہیں، لاشیں آپ کو پکار رہے ہیں، تم لاشوں سے لڑ رہے ہو۔ لاشوں کو یوز اچھا، کیا ان جا کے رہا ہے۔ رویہ کیا ہے؟ بی بی رویہ کیا ہے؟ رویہ جب کشمیر کا مسئلہ آتا ہے تو بھی وزیر اعظم آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب پالوامہ کا مسئلہ آتا ہے تو بھی وزیر اعظم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب گلگت کا مسئلہ آتا ہے تو بھی وزیر اعظم آنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب کرونا پہ میٹنگ ہوتا ہے تو بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چلو ادھر پی ڈی ایم ہے، بابا ادھر ناصر شیرازی ہے، مجلس وحدت المسلمین ہے، لاشیں وہ جو پڑے ان کے ورثاء، ان کے لواحقین ہیں، وہ خدا کا واسطہ آپ کو دیتے ہیں کہ آئیے، اور آپ مدینہ کی ریاست کے حکمران سمجھتے ہیں۔ وہاں نبی علیہ السلام تو کہتے تھے کہ یہودی قتل ہو جائے تو میں وکیل بنوں گا۔ وہ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیشہ کوٹ بھی کرتے ہیں، دریائے فرات پہ کتا بھی پیاسا مر جائے میں اس کا ذمہ دار ہوں، آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آپ وہاں جا کے کھڑے ہو کے دھمکیاں دیتے رہے۔ اصل بات ہے رویے کی۔ اگر یہ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے، ہم زبردستی نہیں کریں گے، مت جائیے، مت جائیے، آپ ڈیپینڈ کریں۔ آپ زلفی بخاری کہتے ہیں کیا فائدہ؟ آپ کہتے ہیں کہ مجھے بلیک میل کر رہے ہو، ادھر نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کو مبارکباد دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ چلیں یہاں پہ تو افغان بارڈر اور بلوچستان کا بارڈر 24 گھنٹے ایکٹیو ہے۔ 5 دن پہلے وہاں پہ 7 اہلکار پہلے بھی شہید ہوئے ہیں۔ آپ کی سیکیورٹی فورسز پہ روز حملے ہو رہے ہیں، اور آپ مردان میں اس ٹائم پہ جلسے کرتے ہیں، اور وہاں پہ افغانستان پاکستان ایک کے نعرے لگواتے ہیں۔ اس قسم کے کارنامے نہ کریں، آپ اس طرح کے وہ کارنامے مت کریں۔ میں ایک منٹ بات کر رہی ہوں۔ آپ کو 1 مہینہ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں انسرجنسی کروائی جا رہی ہے انڈیا کے تھرو۔ آپ نے کبھی آج تک ان کو، کلبھوشن یادو نے اسی بلوچستان میں انسرجنسی کی، آپ کے منہ سے کیوں نہیں اس کا نام نکلتا؟ کیوں آپ انڈیا کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ آپ ایگزیکٹلی وہی لائنز دے رہے ہیں، آپ ان کی جو اخباریں ان کی ہیڈ لائنز بنوا رہے ہیں، وہاں آپ کی تصویریں چھپ رہی ہیں اور آپ سیلیبریٹ کریں۔ یہ حرکتیں مت کریں۔ اسٹیٹ کی سلامتی ہمارے لیے سب سے آگے ہے۔ آپ کو سب سے پہلے بتا دیا گیا کہ سیکٹیرینزم مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایک منٹ ساتھ سیکٹیرینزم کے اوپر بات ہوئی، آج سے 1 مہینہ پہلے ہوئی، 2 مہینہ پہلے ہوئی، کہ وائلنس اگر انسٹیگیٹ ہوگا سیکٹیرینزم ہوگا۔ مجھے بولنے کی اجازت ہے یا بولنے کی بیماری آنے لگی ہے؟ آپ بات ہاں، بولنے کی اجازت ہے۔ بات یہ ہے، آپ کلبھوشن کی بات کرتے ہیں، کلبھوشن کو ریلیکسیشن دینے کے لیے آرڈیننس آپ کا آرڈیننس آپ کا صدر جاری کر رہے ہیں۔ یہ جو جسانے پہ بات کر رہے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں۔ اچھا چلیں، میں کہہ رہی ہوں کہ اس سال پہ بات کر لیں، یہاں سے آپ کے ساتھ ٹرمز بنا کے گئے، پاکستان کا انٹرنل معاملے کو آپ آئی سی جے میں لے گئے، یہ باتیں آپ مت کریں۔ ابھی میں کہہ رہی ہوں کہ بھائی آپ اس جسانے کی بات کر رہے ہیں، مجرم نواز شریف کی مہربانی ہے کہ کلبھوشن کا چھوڑ دیں ان چیزوں کو کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ ابھی سانے کی بات کرنے بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ جی جی فرمائیے، میں تو اس لیے کہہ رہی ہوں اس پہ بات ہی نہیں کر رہی، سانے کی بات کر رہی ہوں۔ وہ بات کرے، میں بات کروں، ایک ایک کر کے بات کر لیں، ایک ایک کر کے بات کر لیں۔ چھوڑیں ایک سیکنڈ، لیاقت شہبانی صاحب، لیاقت شہبانی صاحب، وزیر اعظم صاحب، ان کی حکومت کی طرف سے کہا گیا سیکیورٹی کلیئر۔ سر مجھے بات تو کرنے دیں، آپ دونوں بات کرنے دیں۔ مجھے بات کرنے، مجھے بات کرنے، بس اس سانے پہ بات کریں، نہیں کوئی پرسنل کامنٹس نہیں، اس سانے پہ بات کریں، اس سانے پہ بات کریں۔ فرار کرنا یہ پرسنل بات ہے۔ میں احسان اللہ احسان کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں آپ لوگ ایک دوسرے کی ذات پہ وہ نہ کریں نا، میں یہ کہہ رہی ہوں۔ پرسنل بات یہ نہیں ہے، یہ قوم کی بات ہے، ملک کی سالمیت کی بات ہے۔ میں نے صرف یہ
حقائق کہ ہم اس انسیڈنٹ کو لاشیں دفنائیں کس نے کہا لاشیں ابھینندن کو دینا یہ پرسنل کیوں لاشوں کو سامنے رکھ کے بارگین کر رہے ہیں؟ میری جب بات سب سنیں، کچھ مان لیا تو دفنائیں ان کو. چھوڑیں یہ بھی غلط ہے کہ بارگین مذاق اڑا کرنے رہے کی ہیں، بات ہی لاشوں کی مذاق اڑا رہے ہیں. شیوانی صاحب آپ کوئی فرمائیے. مذاق نہیں اڑا مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے، یہ لاشوں کی مذاق نہیں ہے، یہ کیا جلسے ہو رہے ہیں سر آپ ادھر لاشوں کی مردان میں جلسے ہو رہے ہیں، نعرے بازی جی فرمائیے. ایک طرف ان کی لاشیں پڑی ہیں، دوسری طرف تم مذاق اڑا رہے ہو. دوسری طرف مردان سعدیہ میں خاموشی ہوگا تو میں کوئی بات کروں گا. حافظ صاحب سے گزارش ہے. جی سعدیہ گزارش سنیے، سعدیہ گزارش سنیے کہ 9/11 لیاقت شاہوانی صاحب آپ بھی بلوچستان کے، میں بھی بلوچستان کے ہوں. آپ کی حکومت بلوچستان میں کبھی میرا اس طرح کا رویہ انسٹیٹیوٹ آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے کون سی غلط بات کی؟ نہیں حافظ صاحب ہمارے لیے محترم ہے، آپ ہمارے محترم ہیں. حافظ صاحب سنیے، یہ مسئلہ ہم نے سب نے مل بیٹھ کر حل کرنا ہے. آپ درست فرما رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ 9/11 کے بعد ہمارے ہزارہ برادری پہ بریک لینے دیجئے. شیرازی صاحب سے بھی میں جواب لوں گی واپس آ کے. لیاقت شہوانی صاحب سے بھی ان کا موقف جاننا ہے ہمیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. لیاقت شہوانی صاحب فرمائیے گا. آپ کا سگنل ہمارے پاس نہیں آ رہا تھا پہلے، اب آئی تھنک ہوپ فلی آپ کی آواز آ جائے گی. جی سعدیہ، صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 9/11 کے بعد جو ہزارہ برادری پہ فائدے پہ حملے ہوتے رہے، ان کی شہادتیں ہوتی رہی، اپنے ٹاؤنز میں اپنے محلوں میں مقید ہو کے رہ گئے، وہ صورتحال 2.5 سالوں سے ختم ہو گئی. 2019 میں صرف ایک واقعہ پیش آیا ہزار گنجی میں، 2020 میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور اب جا کے انفارچونیٹلی 2021 میں پہلا دوسرا واقعہ پیش آیا. تو اس کا یہ مطلب ہے 2.5 سالوں میں ہم نے صورتحال بالکل یکسر بدل دیا، پورا امن ہوا، پورے لوگ اعتراف کرتے ہیں. حافظ حمداللہ صاحب جو ہے ان سے بھی پوچھیں، ان سے بھی کہیں، آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں حافظ صاحب اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے اور بعد میں کتنا فرق پڑا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹ واقعہ ہوا، بلوچستان گورنمنٹ روز اول سے جتنے الفاظ ہیں مذمت کے ہم نے کیے، مذمت اللہ جانتا ہے، ہمارے دل میں یہ درد ہے. یہ جو 10 میتیں پڑی ہیں، یہ مزدوروں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، یہ سب کے ساتھ ظلم ہوا ہے. بلوچستان کا بلوچ، پشتون، یہاں پر ہزارہ آباد کار مینارٹیز، ہم یہاں پر نہ کوئی مذہبی منافرت ہے، نہ یہاں پر کوئی ثقافت ہے. اسے آواز دینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، پاس میں بھی کیا جاتا رہا، لیکن ہزارہ برادری نے، ہمارے عوام بلوچستان نے، انہوں نے ثابت کیا کہ ہم آپس میں بہن بھائیوں کی طرح ہے. کسی ایسے سازش کو ہم نے کامیاب ہونے نہیں دیا. اب ایک لہر آئی ہے، ٹیررزم کی لہر ہے. کوئی 2 ہفتے قبل جو ہے ارنائی میں ہمارے ساتھ جو آرمی کے جوان ہیں ان پہ اٹیک کیا جاتا ہے، ان کی شہادتیں ہوتی ہیں. اب ایک لہر کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی. دوسری بات یہ، جو مطالبات تھے ہم نے وہ منظور کیے. ہم نے کہا سر تسلیم خم ہے، سر آنکھوں پہ جو آپ فرمائے، جو حکم فرمائے، ہم حاضر ہیں، یو آر ایگریڈ. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ثابت کر کے دیا ہے پرفارمنس، اور آگے ہم نے تو ابھی آپ کے دیکھیں کہ سارے اگر مطالبات بھی مان لیے ہیں، لیکن اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف ایک چیز ہے نا، وہ کہتے ہیں وزیر اعظم آئیں تو دھرنا ختم ہوگا. ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، یہ تو پہلے یہ مطالبہ نہیں تھا. پہلے دن یہ مطالبہ تھا کہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ بات کریں گے. وفاقی حکومت نے شیخ رشید صاحب، قاسم سوری صاحب کو بھجوایا. جب وہ تشریف لائے، پھر ڈیمانڈ آگے بڑھا کہ ہم پرائم منسٹر سے نیچے کسی سے بات نہیں کریں گے. پھر پرائم منسٹر صاحب نے زلفی بخاری اور علی زیدی صاحب کو بھجوایا، جو بڑے ریلیونٹ تھے اس حوالے سے. وہ آ کر انگیج ہوئے، اور ان کی انگیجمنٹ کیونکہ 3 دن وہ یہاں پر رہے، انہوں نے تمام اندرونی صورتحال دیکھا. انہوں نے دیکھا کون سے ایلیمنٹ مذاکرات کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا چاہ رہے، کون اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہ رہا ہے. یقیناً انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو اندرونی حالات بتایا ہوگا. اسی کی بنیاد سے پرائم منسٹر صاحب نے جو آج یہ میسج کنوے کیا، جو میں سمجھ سکا ہوں، وہ یہ ہے کہ بلیک میلنگ کا لفظ اس نے ہزارہ برادری کے لیے قطعاً نہیں کہا. انہوں نے ان ایلیمنٹ کو میسج خان صاحب نے دیا ہے. اور کل تک تو پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں جاؤں گا، شیڈول وہ اپنا نہیں بتا رہے تھے. آج تو انہوں نے اپنا شیڈول بھی دے دیا. انہوں نے کہا آپ تدفین کریں، میں پہنچ رہا ہوں. یہاں تدفین، وہاں انہوں نے کہا جس دن تدفین کریں اس دن آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا شیرازی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم والا ان کے آنے کا مطالبہ پہلے نہیں تھا، اب یہ چیز سامنے آ گئی ہے. لیکن میں آپ لوگوں سے بار بار یہ
گزارش کر رہی ہوں, میرا سوال بھی بار بار یہی ہے کہ کسی طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات بھی چل رہے ہیں, مطالبات بھی حکومت کہتی ہے مان لیے گئے ہیں, تو حل کی جانب جائیں خدا را. آگے کا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, آلریڈی یہ کمیونٹی بہت چیزوں سے نکلی ہے, بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے, ان کے سروائیول کا ایشو ہے, اگریڈ کمپلیٹلی, لیکن ابھی تو فی الحال اس کو حل کریں. کائنڈلی مجھے بات ابھی کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. مجلس وحدت المسلمین اور اس کے جو سپورٹرز ہیں تقریباً اس وقت 900 پلس پورے پاکستان میں سپورٹیو دھرنے چل رہے ہیں, جن میں سے ایک دھرنے میں 50,000 60,000 لوگ موجود ہیں. وہاں جنازے نہیں رکھے ہوئے, لیکن ہم اپنا ایجوٹیشن کر رہے ہیں اور ہمیں ایجوٹیشن کرنا آتا ہے. یہاں پر جو دھرنا ہے یہ مجلس وحدت المسلمین کا نہیں ہے, یہ شہداء کے لواحقین بیٹھے ہیں, اور جو بھی زندہ ضمیر ہوگا وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتا, اسے گھر میں چین نہیں آتا. لہٰذا یہاں پر جو ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. اب یہ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ مجھ سے زیادہ اس ماں کو درد نہیں ہے کہ جس کا بیٹے کا لاشا پڑا ہوا ہے اور وہ نہیں چاہے گی اس کی تدفین کرے. وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں معاملہ جنریشنز کا ہے. ہمارے ساتھ اتنے بڑے واقعات ہوئے ہیں, کیا وہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے؟ کتنے لوگوں کو, لیاقت شاوانی صاحب مجھے فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بتائیں کہ ہزارہ ٹارگٹ کلنگ میں اب تک کتنے لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں, کتنے لوگ تھرو کورٹ جو ہے کنوکٹ ہوئے ہیں, یہاں ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں, کتنے لوگوں کو نشان عبرت بنایا ہے. کیا نیشنل ایکشن پلان کے تحت داعش کے خلاف آپریشن سٹارٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کیا ابھی تک اسٹیٹ نے کہتی ہیں مان لیے؟ مجھے صرف قاضی صاحب یہ بتائیں کہ یہ اگر میں کہوں جو ہم سن رہے ہیں میڈیا پر جو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وزیر اعظم آ جاتے ہیں تو دھرنا ختم ہو جائے گا. لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان میں یہ بات اتھینٹیفائی کرائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کو ہم مینٹین کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے آ کے ان بچوں کو اپنا بچہ قبول کیا ہے. دہشت گردوں کے مقابلے میں مظلومین کی سائیڈ لی گئے, ان کے ساتھ کھڑے ہو کر داعش کو میسج دیا ہے. یہ میسج دینا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں, میرا خیال ہے آپ کے لیے اس کی کلئی کھل گئی ہے کہ پروپیگنڈا ہے کہ کوئی غیر آئینی ڈیمانڈ ہے. انہوں نے آئین ہی نہیں پڑھا جنہیں پتہ نہیں یہ ڈیمانڈز کیا ہیں. ان کی ڈیمانڈ ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہاں آپریشن ہونا چاہیے, ملیٹنٹس کے خلاف زیرو ٹالرنس, ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور میری بات سنیں, یہاں حکومت بھی آئے. آپ کہتے ہیں وزیر اعظم آئیں گے, وزیر اعظم دنیا کو میسج دیں گے کہ وہ آئے ہیں, ہزارہ برادری کے ساتھ کھڑے ہیں تو دھرنا ختم ہوگا. I have to wind up here. آپ چاروں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.